हादियो रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए और इल्म नाफ़े की दौलत से हम सब को माला माल फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलिशान, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू क़िरातन वल क़िरातु मिस्लु उहद। आपने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उसके लिए एक किरात लिख देता है, और एक किरात ये उहुद पहाड़ की मिसल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद व सलाम बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदतें अता फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद जमील अत्तारी साहब हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। बढ़ते हैं बिला तमहीद आपके सवालात की तरफ, देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं। मोहम्मद बिलाल अत्तारी, मुफ्ती साहब से एक सवाल अर्ज है कि अगर आसमान की तरफ हाथ बुलंद करे, अल्लाह की बुलंदी के लिए, अल्लाह के लिए हाथ बुलंद करें और शहादत से भी शहादत की उंगली उठाई, तो उसमें क्या हुक्म है? इस सवाल का जवाब जज़ाकल्लाहु खैर। शहादत की उंगली या बाज़-औक़ात कोई इशारा किया जाता है, और इन्होंने जैसे एक नियत कहा कि रब ताला की बुलंदी और अज़मत के एतबार से अगर ये नियत रहती है तो इसमें कोई मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुनियादी तौर पे जो दीन इस्लाम का अक़ीदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात के हवाले से है, वो बिल्कुल वाज़ेह है, और अक़ाइद की किताबों में, वो उर्दू की किताबें हों या अरबी की किताबें हों, इन में ये मसला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से, जिस्म से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इन जिहाद से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। तो अब रहा मामला इशारा शहादत की उंगली के ज़रिए से करना और आसमान की तरफ देख कर अल्लाह ताला से दुआ करना, तो मुसलमान का अकीदा इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला को जिस्म से पाक माने। ठीक। अल्लाह तबारक व तआला दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आमने सामने जो जिहाद होती हैं, समतें, अल्लाह ताला इन समतों से भी पाक है। इस अकीदे को अपने दिल में रखे। ठीक। तो चूंकि जगह अल्लाह ने पैदा की है, आसमान व ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला के वजूद का कोई आगाज़, कोई सिरा, कोई इब्तिदा नहीं है कि रब ताला पहले नहीं तो यहाँ से शुरू हुए। हाँ, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का मामला नहीं है। हमारा हो सकता है, हमारा है, हम पहले नहीं थे, बाद में हम हैं। आसमान व ज़मीन पहले नहीं थे, बाद में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। मकान जो जगह है, जगह पहले नहीं थी, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जगह को पैदा फरमाया। जगह पैदा फरमाने से पहले जैसा था अब भी वैसा ही है, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। अज़ली अबदी का यही मतलब, अज़ली और अबदी का यही मतलब है। उसकी सिफात में जगह पैदा करने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई कि अब वो जगह में आ गया और जगह ख़त्म हो जाएगी तो जगह से चला जाएगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात में इस तरह के कोई तग़य्युरात नहीं हैं। ये हमारे औसाफ हैं कि जिस्म जगह
کی طرف محتاج ہوتا ہے. جیسے میں یا آپ اگر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو ہم کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہیں. ہمارا وجود یا تو کرسی پہ ہے یا ہم زمین پہ بیٹھے ہیں یا ہم اگر جہاز میں بھی ہیں، ہوائی جہاز ہوا میں ہے تو کسی نہ کسی جگہ میں ہیں. ہم دائیں ہیں یا بائیں ہیں، کسی نہ کسی سمت میں اور جہت میں ہیں. تو ان جہات میں ہونا یہ جسم کی صفات میں سے، اللہ تبارک و تعالی جسمانی عوارضات سے پاک ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ بلندی، رفعت، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کے کو بیان کرنے کے اعتبار سے اب اگر کوئی اشارہ کرتا ہے آسمان کی طرف یا اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کر، یا اللہ تعالیٰ سے فریاد دل میں کر رہا ہے اور اوپر دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی جو امداد ہے، رحمتیں ہیں، برکات ہیں، ان کا ظہور اوپر سے ہوتا ہے، آسمانوں سے ہوتا ہے. جیسے بارش کے ذریعے سے اوپر سے بارش برسے گی، زمین میں آئے گی، زمین میں کھیت کھلیان باغات پھل فروٹ یہ اگتے ہیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے برسنے والی جو رحمتیں ہیں ان کا نزول آسمانوں کی طرف سے ہوتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے. تو اس بنا پر بھی اللہ تعالی سے فریاد کرتے ہوئے مسلمان یوں آسمان کی طرف نظر کرتا ہے، اللہ تعالی کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے اوپر کی طرف دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ، کوئی سمت مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے عقائد کسی مسلمان کے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ کتابوں میں واضح طور پر موجود ہیں. لہذا عظمت و رفعت و شان کے حوالے سے اگر کوئی اس نیت سے اشارہ کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کے پیش نظر انگلی سے اشارہ آسمانوں کی طرف کرنا یہ ثابت ہے. بلکہ خود قرآن پاک میں ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی جب مدینہ منورہ آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اور جب تک مکے میں تھے تو کعبۃ اللہ شریف پر رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ پھر دوبارہ سے جو بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف ہے، وہ ہماری نماز کا قبلہ بنایا جائے. تو اس آرزو نے جب بہت زیادہ اٹھان لی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں بھی ایک از خود والی کیفیت تھی، اور حضور اس آرزو کی تکمیل کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، پھر اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے، اور یہی چاہت ہوتی کہ بس اب میرے رب کی طرف سے مجھے میرے پسندیدہ نماز کے حوالے سے قبلے کی طرف پھیر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ محبوب ہم آپ کا آسمانوں کی طرف اپنے چہرے کو اٹھانا پھر نیچے کر لینا، تو یہ بار بار ایسا کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. پھر آئے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بھی ضرور آپ کو آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف پھیریں گے. ابھی لمحہ نہیں گزرا تھا فوراً حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں. سبحان، یعنی یہ قبلہ بھی ملا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ملا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. بلکہ حدیث قدسی میں یہ بھی ارشاد فرمایا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک. سبحان کہ ساری مخلوق، اللہ فرماتا ہے ساری مخلوق یہ چاہتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، یعنی اللہ راضی ہو جائے، اور رب فرماتا ہے وانا اطلب رضاک، اے محبوب میں چاہتا ہوں میرا محبوب راضی ہو جائے. تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک وہ رضا پوری ہوئی اور آپ کی خواہش پوری ہوئی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، یعنی آپ کے دل میں پیدا ہوتی بات تو اللہ ایسے ہی فرما دیتا ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت ہے، آپ کا چاہنا رب نے ویسے ہی فرما دیا. تو بہرحال یہ روایات میں بھی قرآن پاک کی آپ نے آیت مبارکہ بھی پڑھی، تو
اس طرح شان و عظمت رب تعالیٰ کے یہ ذہن میں رکھ کر اگر کوئی یہ اشارہ کرتا ہے یا اوپر رخ کرتا ہے، دیکھتا ہے آسمانوں کی طرف، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے، بس دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی عوارضات سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. جگہ پیدا کرنے سے پہلے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ تھا، ویسا ہی اب ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. یہ کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ خواتین کو بھی تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے یا آدھی بھی پڑھ سکتی؟ لیکن خواتین کو اس طرح کے معاملے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے عبادات میں کچھ یوں کمی کر دی گئی، تو ان پر بھی جس طرح 5 نمازیں فرض مردوں پر ہے، خواتین پر بھی اسی طریقے سے 5 نمازیں فرض ہیں. تو تراویح کا جہاں تک معاملہ ہے تو تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اس کا ادا کرنا، تو اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. خواتین کو بھی اپنے گھروں میں عشاء کے فرض ادا کرنے اور سنت عشاء جو بات کی ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد بھی 20 رکعتیں تراویح ادا کرنی ہوں گی. اور اب چاہیں تو جیسے اگر ٹائم اس وقت ارجنٹ کوئی کام ہے، عشاء کے فرض ادا کر لیے اور اس کے بعد پھر تراویح بعد میں ادا کر لی، تو یوں ہو سکتا ہے. عشاء کے فوراً فرضوں کے متصل ہی تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر عشاء کے فرضوں کے بعد میں اگر ہم پڑھنے کے لیے اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو بعض اوقات پھر آزمائش ہو جاتی ہے، وقت نہیں مل پا رہا ہوتا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر تراویح بعض اوقات چھوٹ جاتی ہے. تو اس معاملے میں مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی توجہ دینی ہے. تو عورتوں کو بھی 20 رکعت تراویح مردوں کی طرح یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال. کچھ پیسے تھے نا، ہمارا ایک وہ تھے نا، وہ فوت ہو گئے، تو ان کے کچھ کسی نے ختم کے لیے پیسے دیے تھے نا، تو اس میں سے کچھ خرچ کیے، کچھ بچ گئے. جو بچ گئے وہ کدھر کرنے، بندہ پاس رکھ لے یا کسی جگہ دے دے؟ جی، کسی نے کچھ رقم ان کو دی تھی. جی ہاں. اور ختم شریف بھی جیسے کوئی فوت ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی ختم کے حوالے سے، تو اگر کوئی خاص کسی مد کے لیے دے کہ یہ اس کو اس کام کے لیے کرنا ہے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ اب اس میں اگر کسی شخص نے کسی کو کسی مد میں کسی خاص عنوان کے تحت رقم دی ہے کہ آپ یہاں پہ خرچ کر دیں، تو اب جتنی خرچ کرنے کی گنجائش تھی اتنا خرچ کر دیا گیا. اس کے بعد اگر اماؤنٹ بچ جاتی ہے تو جس بندے نے جس کی طرف سے آپ کو رقم دی گئی تھی خرچ کرنے کے حوالے سے، آپ ان سے دوبارہ رجوع کریں کہ بھئی آپ کی مثال کے طور پہ 10,000 روپے آپ نے دیے تھے، اب اس میں سے 8,000 روپے کا خرچہ ہوا ہے اور 2,000 روپے یہ بچ گئے ہیں، اب اس کا کیا کرنا ہے. اگر وہ واپسی طلب کریں تو ان کو دینا ہوگا، اور اگر وہ کہیں کہ ابھی آپ 2,000 روپے بچے ہیں آپ مسجد میں دے دیں، آپ مدرسے میں دے دیں، آپ فلاں نیک کام میں خرچ کر دیں، تو ان کی اجازت لینی ہوگی. ان کی اجازت لیے بغیر اپنی مرضی سے ان 2,000 کو ہم کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتے. جس کام میں خرچ کرنے کا کہا گیا تھا اس میں ٹوٹل خرچ ہو گئی تو ایک الگ معاملہ ہے. اگر رقم خرچ ہونے کے بعد بچ گئی تو نئے سرے سے اجازت لینی ہوگی اگر دوسرے کسی کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس طرح کے مسائل میں بعض کا جو مرحوم ہوتے ہیں نا، وہ بھی خود ہی دے کے چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں ہی کسی کو بھئی کہ یہ تم پریشانی ہو نا، یہ فاتحہ کے بھی لے لو، سویم کے بھی لے لو، یہ پیسے لے لو، کچھ اماؤنٹ دے دیا. تو اگر صورتحال یہ ہو کہ کسی مرحوم نے ہی کچھ پیسے دیے اور وہ جس کو دیے ہیں وہ کسی ایسے کوئی دیے جاتے ہیں کہ یہ پورے یہ اہتمام کر لے گا، اس میں کیا کہیں گے؟ اب اس میں ایک صورت یہ ہوگی کہ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہو، صحیح، ویسے ہی کہا کہ بھئی میری طرف سے یہ 50,000 روپے آپ فلاں فلاں نیک کام میں خرچ کر دیں. اب یہ جس کو رقم دی ہے وہ شخص ہوا ان کی طرف سے نائب اور وکیل صحیح، خرچ کرنے کے اعتبار سے. اب جتنا زندگی میں خرچ کر سکا، جیسے 25,000 روپے خرچ کر دیے، 25,000 باقی ہیں، تو اب اس کا انتقال ہو گیا. جو انتقال ہونے کی وجہ سے جو وکالت تھی، اجازت تھی خرچ کرنے کی، وہ ختم ہو گئی. اب جس کے پاس بقیہ 25,000 روپے باقی بچے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میت کے ورثاء سے رجوع کرے صحیح، کہ 25,000 خرچ ہو گئے اور 25,000 روپے باقی ہیں،
تو اب کیا کرنا ہے، آپ کو واپس دینا ہے تو میں واپس دے دیتا ہوں. اگر آپ سب جو عاقل بالغ ورثہ، اگر سارے ورثہ عاقل بالغ ہیں، وہ سب کہیں گے نہیں ہمارے والد صاحب نے یہ پوری 50,000 روپے کی رقم نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے آپ کو دی تھی، لہذا ہم سب اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ بقیہ 25,000 روپے بھی ہمارے والد کے حصے سے آپ کے لیے خرچ کر دیں. ٹھیک، تو گنجائش. یوں ہو سکتا ہے. اور وصیت کی ہو تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے کہ وصیت پھر مرنے والے کے کل مال کی 1/3 میں اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے. پھر میت وصیت کے الفاظ بھی ہوتے ہیں جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رقم میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد آپ نے اس نیک کام میں خرچ کرنا ہے. تو اب وہ مال جتنی کوانٹٹی ہے اس میت کے اگر 1/3 مال کے اندر وہ اماؤنٹ بنتی ہے تو جس کو وصیت کی گئی ہے اس کو وصیت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہوگا. اور اس کے اندر پھر ورثہ وغیرہ سے بھی رابطہ کر کے ان سے بھی تعلق جوڑ کر قائم کر کے ان کو بتانا ہوگا کہ اتنی اماؤنٹ آپ کے والد صاحب نے مجھے دی تھی اور یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے اس کو نیک کام میں خرچ کرنا ہے، تاکہ ورثہ کے بھی علم میں آ جائے کہ والد صاحب کی کچھ اماؤنٹ اس طرح کسی کو وصیت کے طور پہ ملی ہے. تو پھر یہ وصیت والی اگر صورت ہو تو میرا مشورہ ہے کہ اس کے لیے پھر دارالافتاء اہل سنت سے بالخصوص جس کو رقم دی گئی ہے اور پھر جو ورثہ ہیں ان دونوں کو مل کے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے؟ سننے میں آیا کہ 10 قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، برائے مہربانی یہ پوچھ لیں. جی ہاں، ایسے ہی روایت میں موجود ہے. 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں تو 1 بار کلام پاک کا ثواب ملتا ہے. اور اگر سورہ یاسین پڑھیں گے تو سورہ یاسین کی جہاں دیگر اور بھی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، بالخصوص اپنے مرحومین کے پاس یا آپ ان کے قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ یاسین، اسی طرح والدین میں سے کوئی ہیں اور ان میں بھی فضیلتوں میں جمعے کا ذکر ہے، ان کے پاس جا کر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو بھی اس پہ مغفرت کی بشارتیں ہیں. اور آپ نے جو پوچھا ہے تو 10 بار جو کلام پاک کا ثواب ملتا ہے، یہ بالکل آپ نے درست سنا ہے. سورہ یاسین بھی پڑھتے رہے. اب رمضان شریف کی آمد ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پہلے سے ہی اپنے کوئی ایسے اہداف بنا لیں اور اس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پورے ایک ہدف بھی بنانا اور تیاری کے ساتھ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ نمازوں کے بعد کے کچھ ٹائم خاص کر لیں گے نا کہ میں فجر کے بعد مجھے 20 منٹ مل جائیں گے، یا تہجد میں کسی کو آسانی ہے تو اس ٹائم اس کو مل جائیں گے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ افطار تو کر لیا، اب فوراً مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھی تو کئیوں کو مغرب کے بعد سہولت ہو جاتی ہے کہ کچھ دیر ہم پڑھ سکتے ہیں. تو روزانہ اگر 1 پارہ یہ ایک نیت بنا لیں گے تو پورے رمضان میں قرآن پاک ختم ہوگا. اور جن سے ہو سکے 2-3 نمازوں میں کوئی ایسے اہداف سیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ 2-3 پارے پڑھنے میں کامیابی اگر حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2-3 قرآن پاک وہ ختم ہو سکتے ہیں. جمیل صاحب، حافظ قرآن جو بالخصوص تراویح کی جیسے ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن بھی ہوتی ہے، دائرہ پڑھانی ہے، مصلی پر کھڑا ہونا ہے، تو وہ 1 پارے کو دن کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5-6 دفعہ تو نارمل ہوتا ہی ہے، لیکن 9-10 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں کہ اتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اتنے واقعات سنتے ہیں کہ بھی روزانہ 1 قرآن پڑھ لیا، تو عام عوام سنتی ہے تو وہ کہتی ہے 1 قرآن روزانہ پڑھ لیے کیسے ہے یہ اتنے پارے. تو میں کہتا ہوں اب تو اپنے بچے ہمارے یہ ایک دن میں 10 پارے 11 پارے ان معنوں میں تو یہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، یہ 1.25 پارہ ہوتا ہے تو 10 مرتبہ اگر کوئی دہرائے تو کتنی بار اس کو تقریباً 12-13 پارے تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس میں سونے کے بھی وقت ہیں، دیگر اور بھی ہیں. تو اگر عام عوام بھی اس طرف توجہ کرے تو میرا خیال کافی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. قرآن پاک سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ دنیا میں کم نہیں ہیں. صرف حافظ قرآن ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو ایسا نہیں ہوتا، غیر حافظ بھی الحمدللہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے موجود ہیں. تو اگر سہولت ہو، آسانی ہو، وقت میں گنجائش ہو تو 7 دن میں بھی قرآن پاک پڑھنے والی عوام موجود ہے. یعنی قرآن پاک کو 7 حصوں میں 7 منازل میں تقسیم کیا گیا، تو روزانہ ایک منزل پڑھنے والے بھی اس وقت عام عوام بھی موجود ہیں. ورنہ کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہر مہینے قرآن پاک کا 1 بار ختم شریف ہو، روزانہ کی بنیاد پر
ایک ایک پارہ پڑھنے کی کوئی کوشش کریں. اس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بھی اپنے اپنے اوقات کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خاص کیا ہوا تھا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت، ان کا معمول تھا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ پڑھا کرتے تھے. تو اب جس کے پاس فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ڈیوٹی جانے تک اس دوران ناشتہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، تو اس دوران بھی ایک ایک پارہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اپنے روٹین کے اندر یہ تلاوت قرآن کو شامل کرنا ہوگا، اور حفاظ کو عام لوگوں کے مقابلے میں اس قرآن پاک کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنی زیادہ ہی قرآن پاک کی یاد رہنے کی صورت بنے گی. نہیں پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ پھر وہ قرآن پاک جس طرح پہلے یاد تھا وہ مضبوطی پھر ختم ہوتی چلے جاتی ہے. تو حفاظ کو بھی قرآن پاک کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، کم از کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھنے کا اگر معمول بنائیں گے تو یوں پورے سال میں 12 قرآن پاک ہر مہینے کے حساب سے ایک ہو تو 12 قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملے گا. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پورا سال گزر جانے کی صورت میں ایک مرتبہ بھی ختم قرآن نہیں کر پا رہے ہوتے. باقی پھر وہ خود بھی آزمائش میں آتے ہیں، اپنے موبائل میں اپنے لیپ ٹاپ میں مختلف قسم کے کالمز، عنوانات پہ کتابیں، مقالے یہ سب پڑھ رہے ہیں، دینی معلومات بھی دنیاوی معلومات بھی، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو دینی طلبہ کو بھی، دنیاوی علوم حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی، ہر ایک مسلمان مرد و عورت کو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن پاک سے قرب بڑھانا چاہیے. قرآن پاک روزانہ کی بنیاد پہ کھولا جائے، اللہ کا یہ کلام اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے. اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو ہاتھ میں لینا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے. تو جس طرح ممکن ہو، بلکہ اگر بالفرض قرآن پاک آج پڑھنے کا ٹائم کسی وجہ سے نہیں ملا، کم سے کم روٹین میں ایسا ہو جائے کہ قرآن پاک کھولا، اس کو دیکھا، اس کو چہرے سے لگایا، اور ٹائم نہ ہونے کی بنا پہ چلیں دوبارہ رکھ دیا، لیکن ایک قرآن سے ایک لنک اور تعلق یہ قائم رہنا چاہیے. مزید سوال. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ 4 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھ رہا تھا اور اس میں 2 رکعت پر اتحیات میں نہیں بیٹھا، تو اب کیا کرے، کس طرح نماز پوری کریں گے؟ 4 رکعت میں 2 رکعت پہ نہیں بیٹھے. 4 رکعت والی جو بھی سنت موقدہ یا غیر موقدہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھنا، جس کو قعدہ اولا کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے. تو اب اگر کوئی قعدہ اولا چھوڑ کر بھولے سے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے مکمل، تو اب اس پر لازم ہے کہ اب تیسری رکعت کو جس طرح پڑھا جاتا ہے نارمل طریقے سے اس طرح پڑھے، چوتھی رکعت بھی پڑھے، اور آخر میں قعدہ اولا چھٹنے کی وجہ سے جو واجب چھٹ گیا تھا، اس کی تلافی کے لیے، اس کمی اور نقص کو پورا کرنے کے لیے آخر میں پھر یہ سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو کر لینے سے اس کی یہ نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، تراویح میں بھی یہ صورت کافی پیش آتی ہے. حافظ صاحب ہیں تو ان کے کچھ ذہن تو منزل کی طرف ہوتا ہے اور کیوں کبھی بھول والی صورت ہو جاتی ہے، تو اس نماز کو کیسے درست کیا جائے؟ اگر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں چونکہ نیت ہی 2 کی گئی ہوتی ہے، تو یہاں پر حافظ صاحب کو واپسی آنا ہے. چونکہ 2 رکعت پر اب بیٹھنا یہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور اگر بھولے سے کوئی قاعدہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ واپسی آئے، قاعدہ اخیرہ ادا کرے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو درست کرے. یعنی اس صورت میں لقمہ بھی دے سکتے ہیں؟ اس صورت میں چونکہ قاعدہ اخیرہ تھا، وہ چھوڑ دیا، وہ کھڑا ہو گیا، تو لقمہ اس کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ واپسی قاعدے کی طرف بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اپنی نماز کو سجدہ سہو کے ساتھ درست کر لیں. اچھا، یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے، اور کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا. نمازی بھی تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے بعض شبہات میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہماری غلطی ہے. اب تیسری بھی امام نے پڑھا دی، اب ظاہر ہو گیا کہ تیسری کے بعد تو کوئی آپشن نہیں ہوتا نا، اب ظاہر ہو جاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ چوتھی پڑھا دیں؟ کیا کریں؟ ایسی صورت میں اگر امام نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا
یعنی 2 پڑھ چکا تھا، قاعدہ میں بیٹھنا تھا، بیٹھنا بھول گئے امام صاحب، اور تیسری رکعت میں سجدے میں چلے گئے، تو اب امام صاحب کو پھر 1 رکعت اور پڑھنی ہوگی، یعنی یہ 4 رکعتوں پر مشتمل یہ نماز ادا کریں گے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ آخر میں سجدہ صاحب بھی انہیں کرنا ہوگا۔ شمار کتنی ہوگی؟ 2 شمار یہ 2 ہوں گی، چونکہ پہلی 2 رکعتوں میں بیٹھنا تھا، اور یہ بیٹھنا ان کے اوپر فرض تھا، وہ فرض ادا نہ ہونے کی بنا پر وہ پچھلی جو 2 رکعتیں تھی وہ ادا ہونے سے رہ گئیں، لہذا اس صورت میں اب جو سجدہ سہو اس لیے کروایا جا رہا ہے کیونکہ پہلی 2 رکعتوں پر بیٹھ کر قاعدہ خیرہ کر کے سلام پھیرنا بھی واجب تھا، تو سلام پھیرنے کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے، اس بنا پہ سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو عورت کا اپنا ذاتی مال ہے، کیا وہ خامد کی اجازت لے کر خرچ کرے یا اس کی مرضی ہے جیسی مرضی خرچ کرے؟ ذاتی مال ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، مرد اور عورت کے آپس کے جو رشتے ہیں، اس رشتے کی خوبی یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کوئی بھی کام کریں تو ایک دوسرے کے علم میں اگر لے آئیں گے تو اس سے بآسانی ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اب باقی رہا یہ کہ عورت مالک ہے اور مالک عورت ہے اپنے مال کی، اور وہ اپنے مال کو جس طرح چاہے خرچ کرنا چاہ رہی ہے اور شوہر کے علم میں نہیں لاتی۔ تو بعض اوقات بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو لے کے پھر پورا گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں۔ اب شوہر کے ذہن میں کچھ اور خرچ اور تصرفات آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم اس موقع پہ خرچ کروائیں گے، یا ابھی رک جاؤ بعد میں خرچ کر لینا۔ اب عورت بھی اگر اس معاملے میں ضد کرے، نہیں میں اپنی مرضی، میرا مال ہے، میں جو چاہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں، آپ کو کوئی بولنے کا حق نہیں ہے، تو اگر اس طرح کے معاملات اگر گھر میں فضا قائم ہوگی تو پھر ان کی ازدواجی لائف میں بڑا ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گا۔ تو لہذا عورت کو اگر لگے کہ میں اپنے مال کو جس طرح چاہے خرچ کروں، میرے شوہر مجھے کوئی ان کی طرف سے اعتراض نہیں ہوتا، بالکل فری ہینڈ، تو پھر عورت بھلے اجازت نہ لے۔ صحیح۔ لیکن جس عورت کو پتا ہے کہ میرے ذاتی 10 روپے خرچ کرنے کی وجہ سے بھی مجھ پہ آبجیکشن ہوگا اور اس آبجیکشن کا میں ازالہ اور صفائی پیش کرنے سے بھی عاجز ہوں، اور معاملہ بلا وجہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اپنے شوہر سے ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں کہ بھئی یہ خرچ کرنے کا میرا ارادہ ہے، میں یہ خریدنا چاہتی ہوں، تو آپ کی طرف سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی اعتراض، وہ خرید لیں۔ اصل چیز یہ کہ جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا آبیل مجھے مار، یہ عورت نہ کرے کہ بلا وجہ اس نے اپنے مال کو خرچ کیا، پتہ ہے کہ اب شوہر آئے گا، اس کے علم میں آئے گا، وہ جھگڑے کی فضا قائم ہو جائے گی، تو بلا وجہ ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں میں رنجشیں پیدا ہوں۔ اب اس معاملے میں ہم یہی کہیں گے کہ شوہر کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، 2 طرح کے مالوں سے، ایک تو بات ہوتا ہے کہ شوہر نے جیب خرچ دیا، اب وہ کچھ ایسا اماؤنٹ دیا کہ وہ جمع ہوتے ہوتے زیادہ بن گئے، تو ٹھیک ہے کوئی بہت بڑی رقم ہے اور وہ اچانک کہیں خرچ کر دینی، شوہر کے بھی ایک کہیں ذہن میں کہیں دریچے میں ہوتا ہے کہ بھئی گھر کے ہی کچھ ہی کام میں یا اپنے یا بچوں کے کپڑوں میں یا کہیں استعمال ہو جائے گی، یعنی میرے فیملی کے اندر ہی رہے گی۔ صحیح۔ اب وہ مال اٹھا کے کہیں اور کیا تو یہ ایک رنجش والی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، بعض کا اماؤنٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اب اگر یا وہ بیوی کو دیا ہی اس کے اپنے گھر والوں نے، اس کے بھائیوں نے دیا، اس کے والدین نے دیا، اس کو کوئی عیدی کے نام پہ اس کو بالفرض 2 4 5 ہزار 10 جہیز میں زیور ہی اپنے، اب زیور تو ایک الگ، وہ تو چلو ایک پوری فیملی اس طور پر دیکھیں کہ اس میں تو مسائل ہوتے ہیں، اس میں تو اجازت لینی چاہیے، ہم رائے بھی نہیں دیں گے، اجازت لے کر ہی کریں۔ لیکن یہ جو پیسہ ہے کہ جس میں 2 4 10 ہزار روپے اگر گھر والوں کی طرف سے اسے ملا ہے، یا شوہر نے 500 ہزار یا 5 ہزار جو بھی منتھلی ایک تھا وہ دیتے رہے، تو شوہر کو ان پیسوں پہ یہ کرنا چاہیے؟ جب شوہر نے اپنی اہلیہ کو اس کے ذاتی جیب خرچی کے لیے اگر اس کو کچھ اماؤنٹ دی ہے تو پھر عورت اس مال کی جب اس کو حاصل ہو گیا مالک ہو گئی، جب مالک ہو گئی تو اب وہ اپنے جو بھی 10 کام ہوتے ہیں عورتوں کے، خواتین کے چھوٹے موٹے، تو اگر وہ اس میں خرچ کرتی ہے تو اس میں شوہر کو ہر چیز میں بالکل انویسٹیگیشن کرنے کی
نہیں کرنا چاہیے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے. تو اس کو دے دیا، وہ مالک ہے، اب وہ جو بھی خرچ کرے گی اپنے اعتبار سے جو بہتر سمجھ میں آئے گا، جائز طریقہ ہے اس میں خرچ کر رہی ہے. تو شوہر کو اس طرح کے معاملے میں انسپیکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یہ بلا وجہ کا اس طرح کے جو پوچھ گچھ کرنے کے عادی ہیں وہ خود ہی ڈسٹرب رہتے ہیں، خود پریشانی میں رہیں گے. خود پریشانی میں آئیں گے. اب عورت جواب دے گی، پھر وہ جواب برا لگے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا گھر کا ماحول صرف 100-200 روپے کے چکر میں، 1000-500 کے چکر میں وہ خراب ہو جاتا ہے. خراب ہو جاتا ہے. اس سے بچوں پہ بھی غلط امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو لہذا مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ عورت کو جب مال دے دیا، مالک بنا دیا، تو اب اس میں وہ جائز تصرفات میں اگر خرچ کر رہی ہے تو اس معاملے میں ان سے الجھا نہ کریں. صحیح. جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنے اس ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سیکھتے بھی رہیں گے، گھر بھی امن کے گہوارے بنیں گے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ آپ کے مدنی مذاکرے دیکھیے. بلکہ مجھے امیر اہل سنت کا تو فرمان یاد آیا جمیل صاحب اس موقع پر، کہ آپ نے فرمایا کہ جو گھر کا خرچ بھی دے رہا ہے نا شوہر، تو ایک مرتبہ مشورہ دیا کہ یہ پوری بیوی کی ملک ہی کر دیا کرے. بیوی کی ملک کر دیا، گھر ہی چلاؤ اور سب معاملات بھی. اب اگر کوئی 19-20 وہاں سے خرچ ہوا بھی ہے تو بیوی گناہ کار نہیں ہوگی. جی. گناہ سے اسے بچائیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو نارمل خرچ ہوتا ہے نا اس کے خرچ کرنے کی اجازت دے دیں. یعنی اس میں تاکہ اب 50-100 اب اس کے لیے تو بار بار تھوڑی بیوی پوچھتی رہے گی. اب مارکیٹ کے کچھ ہے، کہیں بھی اس طرح کے نارمل کہیں صدقہ کرنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، دینا پڑتا ہے. تو اس طرح کی اجازت دے دینی چاہیے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے، جو تھوڑا کماتا ہے ظاہر ہے وہ 100-50 پہ رہے گا، جو بہت زیادہ اس سے زیادہ ہے وہ 1000-2000 پہ ہوگا. اور کئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ جن کو 10-15 ہزار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اگر اس طرح کے تو یہ اجازتیں دیں تاکہ آپ گھر والے بھی، اہلیہ بھی وہ کسی طرح کے گناہ میں بھی مبتلا نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.